नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ अहम गेस्ट हैं और गेस्ट हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर बराए सियासी अमूर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी थैंक यू जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं सर ये जो मेरा आपका कई इंटरव्यू हमने किए हैं आपके, लेकिन ये जो इंटरव्यू अभी मौजूदा है वो उस वक्त हो रहा है जब आपने सेनेट का इलेक्शन माशाल्लाह जीत लिया है, अब आप सेनेटर हैं। तो सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद हो कि आप सेनेटर बन गए हैं और इससे पहले भी आप कई ओहदों पे रहे हैं। लेकिन सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि मुबारकबाद के साथ साथ क्या अब ऐसा मुमकिन है कि आप जैसी बासलाहियत सियासी मुदब्बिर आप वफाकी काबीना का हिस्सा बने, जबकि एक बड़ी लंबी काबीना ऑलरेडी मौजूद है? देखिए बहुत शुक्रिया सेनेट के इलेक्शन पर। बाकी जहाँ तक कैबिनेट का हिस्सा बनने का मामला है तो ये आपके इल्म में ही है कि मैं विद द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर जो है वो ऑलरेडी जो है वो कैबिनेट में मौजूद हूँ, तो हिस्सा तो मैं हूँ। बाकी ये एक टीम वर्क है और प्राइम मिनिस्टर की टीम है, वो जो जिम्मेदारी जिसको भी सौंपें तो सभी की कोशिश होती है कि वो उसको पूरी जो है वो ऑनेस्टी के साथ और मेहनत के साथ जो है वो उसको अदा करें, और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। लेकिन सर ये जो इस वक्त जो एक आम तासुर भी है, बड़े बड़े दानिशवरों का ये ख्याल भी है जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई अहम तरीन जो पोर्टफोलियो है उसमें एक दो लोग बैठे थे माजी में भी, एक शख्स के पास दो पोर्टफोलियो थी, फिर वज़ीर आज़म ने ये एहसास किया कि दो अहम जिम्मेदारी या तीन अहम जिम्मेदारी एक मिनिस्टर पूरी नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहाँ दूसरे मिनिस्टर को लाया गया। अब जबकि एक अहम तरीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला, जिस पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और आपकी वजारत दाखिला में कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन उस इदारे को चलाया आपने, तो ऐसे मौके में क्या ये मुमकिन है कि ये जो, क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त मौजूद हैं जो साहब, उनके पास दो अहम तरीन जिम्मेदारियाँ हैं और वो ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे, तो इसमें बेहतर है कि आपको वो अहम तरीन जिम्मेदारी वज़ीर आज़म दें और आप मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसाइल हैं, इंटीरियर के मसाइल हैं, दाखिला के मसाइल हैं, उसको पहले की तरह हल कर सकें। सर देखें, पहली बात तो ये है कि अगर मैंने इस जिम्मेदारी को पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान अगर कुछ अच्छे तरीके से पूरा करने में मैं कामयाब हुआ, तो वो सपोर्ट और जो है वो सारी सरपरस्ती जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की थी, मियां शहबाज शरीफ साहब की थी, क्योंकि सारी पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ही होती हैं, उन्हीं के बिहाफ पे जो है वो मिनिस्टर जो है वो एक्ट करते हैं। मिनिस्टर सारी पावर जो है वो ड्रा करते हैं प्राइम मिनिस्टर से। रही बात इस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, डॉक्टर साहब ये कोई डिप्लोमेटिक नहीं या कोई सिर्फ करने की बात नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो ठीक काम कर रहे हैं, और किसी भी ज़िम्मेदारी पे काम करने के कुछ वक्ती तकाज़े होते हैं, उन तकाज़ों के मुताबिक ही अगर ज़िम्मेदारी निभाई जाए तो फिर जो है वो मामला ठीक रहता है। इस वक्त इंटीरियर में जो ज़िम्मेदारी है और उसके जो वक्ती तकाज़े हैं उसके मुताबिक मैं ख़ुद समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ही मौजू आदमी है, किसी और के होने से वहाँ पे मुश्किलात हो सकती हैं। चलें सर, मैं आगे चलता हूँ। कुछ अहम तरीन सवालात हैं और थोड़ा सा सख्त भी हैं, और मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान की जिस मौजूदा हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून में जो सियासी लीडर हैं, उनमें
آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ان سوالات کے اچھی طرح اور بہتر جوابات عوام تک پہنچا سکتی ہیں. تو میں سر آتا ہوں آپ سے سب سے میں کوشش کروں گا. سوال ہے، اور سر اس وقت جو بہت اہم سوال ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی پیکٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم ترین معاہدہ ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا. اس کو تاریخی بھی کہا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس معاہدے کے اہم نکات کیا ہیں، اور اس معاہدے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ دیکھیں، جہاں تک اس معاہدے کے یونیک اور ہسٹورک ہونے کی بات ہے تو یہ معاہدہ جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس طرح کے معاہدے اس سے پہلے کوئی ایک دو کی بازگشت سنی جا رہی ہے. شاید کوئی امریکہ اور جاپان کے متعلق سنا جا رہا ہے، یا جو نیٹو ہے اس میں کوئی ایک شک 5 ہے جو اس معاہدے سے ملتی جلتی ہے. ورنہ یہ ایک اپنی مثال آپ معاہدہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی یونیک ہے کہ ایک مسلمان ایٹمی قوت ہے، بلکہ ملٹری قوت کے ساتھ ساتھ ملٹری مائٹ ہے. ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ ملٹری مائٹ ہے. اور دوسری جو ہے قوت وہ اکنامک جو ہے وہ پاور ہے، اور بلکہ دنیا کی جو ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ جو اکنامک پاورز ہیں، فائنینشلی جو اسٹرانگ ملک ہیں ان میں سے ایک ہے. تو ایک یعنی ملٹری مائٹ، ایک اٹامک پاور کا اور ایک فائنینشیل پاور کا جو ہے وہ آپس میں اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ تصور ہوگا. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا اسی تسلسل میں کہ یہ ہے اس معاہدے کے حوالے سے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ دو ممالک ہیں، اور ان کے اوپر جو میں نے اس معاہدے کی کچھ نکات کچھ جگہوں سے میں نے معلومات لی تھی اس کی، تو وہ نکات میرے سامنے ہیں. تو اس پر یہ سوال بنتا ہے میرا کہ اہم جو اس معاہدے کا پیکٹ ہے، جو ڈیفنس پیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جارحیت ہوئی تو دونوں ملک اس جارحیت کے خلاف کھڑے ہوں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا سر کہ یہ معاہدہ جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک معاشی طاقت اور ایک فوجی طاقت کے درمیان ہو رہا تھا، تو اس معاہدے کو اس طرح کیا جاتا کہ ایک دفاعی پیکٹ بھی ہوتا اور اس میں اقتصادی پیکٹ بھی ہوتا، کہ جس چیز میں ہم کمزور ہیں سعودی عرب اس میں ہماری مدد کرے، اور جس میں سعودی عرب کو ضرورت ہے وہاں ہم بھرپور طریقے سے اس کی مدد کریں. کیا کہتے ہیں سر؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ معاہدہ ہے ہی یہ. اس معاہدے کا جو پیرا 4 ہے وہ آپ پڑھیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس میں جب سعودی عرب یہ سمجھے گا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو وہ اس پہ حملہ ہوگا، اور جب ہم سمجھیں گے کہ سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو ہمارے اوپر ہوگا اور اس کا پھر دفاع ہم نے کرنا ہے، تو پھر جس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ پھر جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم پہنچائیں گے اس طرف، اور وہاں سے جو چیز جو ہے وہ میسر ہے وہ دوسری طرف. تو یہی کمبینیشن ہوگا، اور اس کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کیپیسٹی کو، اس صلاحیت کو جو دفاع کرنے میں جو ہے وہ مؤثر ہوگی اس کو بڑھایا جائے گا، اور اس کو دونوں ملکوں میں، وہاں بھی اور یہاں بھی، سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ میسر کیا جائے گا. تو وہ اسی طرح سے ہوگا.
آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ذرا تھوڑا سا ایسے سوالات ہیں. وہ یہ ہے کہ سر جو تقریباً 10 ممالک ہیں خلیج کی، اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کی ہے، کیونکہ وہاں ان کے اڈے بھی ہیں فوجی، تمام سامان ہے، جدید سامان ہے، پیٹریاٹ ہے، ڈیفنس ہے، فوج ہے ان کی، اور وہ ان کی سیکیورٹی نبھاتے ہیں. اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے. تو یہ اس کی موجودگی کے باوجود سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک بہت اہم معاہدہ، تاریخی معاہدہ جسے کہا جا رہا ہے، یہ طے پا گیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس میں امریکہ کی توثیق کی ضرورت ہوگی جو سپر پاور ہے، یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، جو امریکہ کے معاہدے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ان میں سے کسی معاہدے کی بھی یہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کا جو ہے وہ آپس میں اس حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے دفاع کی ذمہ داری ہوگی کہ ایک کے اوپر حملہ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اگریشن اور حملہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک ملک پہ بھی حملہ ہوتا ہے تو دونوں ملک جو ہیں وہ اس کا دفاع اس طرح سے کریں گے کہ جیسا انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. ایسی شک، ایسا ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کا اس سے پہلے نہیں ہے. وہ معاہدے ہیں کہ جی فلاں فیلڈ میں، فلاں کیٹیگری میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اسسٹ کریں گے، کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکل یا ادروائز جو لاجسٹک ہے اس میں جو ہے وہ مدد کریں گے. وہ اس نوعیت کے معاہدے ہیں. ان کی ضرورت جو ہے وہ ان فیوچر بھی رہ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دفاع کے لیے خود کو ایک مؤثر قوت بنانے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ خرید کرنی پڑے، یا کچھ چیزیں جو ہے ٹیکنالوجی وائز جو ہے وہ ان کو حاصل کرنا پڑے. تو وہ اب دونوں ملک جو ہیں وہ مل کے حاصل کریں گے، اور دونوں ملکوں کا یہ اس ایگریمنٹ کے بعد جو وجود سامنے آتا ہے تو وہ ایک ورلڈ سپر پاور کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور دونوں ملک کیونکہ مسلمان ہیں تو پھر یہ ایک مسلم ورلڈ پاور ہوگی جب یہ دونوں ملک جو ہے وہ اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، میں اب ذرا اپنا شعبہ چینج کرتا ہوں. یعنی جو ایشو ہے اس وقت ملک معاشی دباؤ کا شکار ہے، آپ کو پتہ ہے سر، اور 45% سے زیادہ غربت کا شکار ہے، 22% سے زیادہ بے روزگاری ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، حالیہ سیلاب ہے، اور اس سیلاب کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں سر. اور پاکستان کی جو عوام ہے، ایک بہت بڑی عوام، خاص طور پہ جو پنجاب میں ہے، کے پی کے میں ہے، وہ اس وقت تباہی کا شکار ہے، جس میں مویشی بھی مر گئے ہیں، لوگ بھی جان سے گئے ہیں، دیہات بہہ گئے ہیں. تو اس صورتحال میں، ایسی صورتحال میں سر سوال ہے کہ پاکستان کی 2 ڈیلیگیشنز، ایک وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک صدر کے ساتھ، صدر کے ساتھ چائنا میں ان کے بیٹے، ان کی بیٹی اور ان کے دیگر وزراء، اور دوسرا وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے ساتھ ان کی ایک وزیروں کی فوج ہے، وہ ہے قطر ہے، سعودی عرب ہے، اب یو ایس ہے، جس میں ضرورت میرا خیال ہے اس موقع پہ بڑی لمیٹڈ لوگوں کی تھی. تو کیا یہ پاکستان کی عوام، جو غریب عوام جو اس وقت پسی ہوئی ہے اور ان حالات میں پاکستان ہے، اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز کو جانا چاہیے تھا سر؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشن نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی تنقید اور اس قسم کے تبصرے اور اس قسم کا پراپیگنڈا جو ہے یہ فارغ لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، جنہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اتنی بھی جو ہے وہ دقت گوارا نہیں کرتے کہ وہ یہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر چائنا جیسے دوست ملک میں اگر پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں تو وہاں پہ ملک کے مفاد سے متعلق جو ہے وہ کتنے کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے وہ مفاد جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں
جو آلریڈی حاصل ہیں وہ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ایسے دورے جو ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو دورہ ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ میزبان ملک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی مینیج کرتا ہے اور وہاں پہ اپنے انتظامات کرتا ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ 5 کی جگہ پہ 6 لوگ چلے گئے ہیں تو اس سے کوئی جہاز جو ہے اس کو تھکاوٹ نہیں ہو جاتی، یا اس کے پیٹرول میں کوئی خرچہ وہ زیادہ نہیں ہو جاتا کہ جی کیونکہ آدمی 6 تھے، 5 کو لے کے اس نے جو ہے وہ اتنے پیٹرول میں یا اتنے خرچ سے پہنچنا تھا، تو اب کیونکہ 6 ہے تو لہٰذا وہ خرچہ جو ہے وہ دوگنا ہو گیا ہے۔ میں آگے آتا ہوں ذرا سوال پہ، وہ یہ ہے کہ سیلاب کی ابھی آپ کے سامنے تباہ کاریاں ہیں سر، اب اس سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں کیا حکومت نے اس کا کوئی تخمینہ لگایا ہے سر کہ کتنی بڑی تباہ کاری ہوئی ہے، اور حکومت نے کوئی ایسی پلاننگ کی ہے کہ کس طریقے سے اس کی جتنی جلدی ریسکیو کریں گے، ریہیبلیٹیشن پہ جائیں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں جو بات پہلے کر رہا تھا اسی کو میں مکمل کر دوں کہ جو یہ یعنی اگر ان دوروں کے نتیجے میں جو کامیابی ہے اس کے اوپر نظر نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے یا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، آدمی گننا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کتنے لوگ جو ہے وہ ساتھ گئے تھے۔ جو لوگ سعودی عرب میں جن کی ضرورت تھی وہ لوگ سعودی عرب میں ہی رہ گئے ہیں، وہ آگے نہیں گئے، آگے انہوں نے جو ہے وہ یو کے بھی جانا تھا، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ UN کا جو ہے وہ سالانہ بڑا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، پوری دنیا کے ملکوں سے ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی جو ہے وہ بالکل جن لوگوں کا مقصد ہی سوائے تنقید کے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر جب ان کو اور کوئی چیز نہیں ملتی، اگر ان کو اور معاہدے میں کوئی چیز ایسی نہیں ملی، تو اب پھر وہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جناب آدمی جو ہے یہ ساتھ جانے چاہیے تھے، تو یہ آدمی جو ہے وہ 9 چلے گئے۔ اب آ جائیں آپ سیلاب کی، آپ مجھے بتائیں کہ سیلاب کے متعلقہ جو پنجاب گورنمنٹ نے انپریسیڈنٹڈ جو رزلٹس حاصل کیے ہیں، اس وقت 25 لاکھ آدمی جو ہے جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو سیلاب وکٹم نہیں بلکہ اپنے مہمان کا درجہ دیا ہے، اور ان کی ہر طرح سے وہاں پہ جو ہے دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اب یہ 25 لاکھ لوگوں کو وداؤٹ اینی ایفرٹس اور وداؤٹ اینی سسٹم جو ہے وہ ایویکیو جو ہے وہ کر لیا گیا، ریسکیو کر لیا گیا۔ آخر وہاں پہ ایفرٹس ہوئی ہیں تو جن لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے، خیموں میں لایا گیا ہے۔ اب اگر 100 جگہ پہ جو ہے وہ انتظام پورا ہے، تو بعض ہمارے میڈیا کے دوست جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک جگہ مل جائے جہاں پہ کوئی انتظام میں کمی بیشی ہے، تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے اس کی جگہ کی نشاندہی ہو جائے، اور اگلے لمحے جو ہے وہ وہاں پہ بھی سہولتیں جو ہے وہ پہنچا دی جائیں۔ کوئی 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مال مویشی جنہیں یعنی جو یعنی بھینس، گائے، بکری، بھیڑ جو جانور ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے، اور اب یہ جو ریلیف آپریشن تھا وہ آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے، اور اب ریہیبلیٹیشن شروع ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک جو ہے وہ تاریخی انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ پیکج اناؤنس کیا ہے۔ اس سے پہلے اتنی رقم کبھی بھی اتنی فراغ دلی سے جو ہے وہ گورنمنٹس نے کبھی اب لوگوں کو نہیں دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہدف مقرر کیا ہے کہ ود ان نیکسٹ 3 ڈیز جو ہے وہ سب لوگوں کو ویریفیکیشن کا عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ چلیں اگر 3 دن میں نہیں تو 4 یا 5 دن میں ہو جائے گا، تو یہ اگلے 4 یا 5 دن میں ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے، لوگوں کو ان کے نقصان کے پیسے گورنمنٹ کی طرف سے مل جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے گھر آباد کر لیں گے، اپنے جانور جو ہے وہ خرید لیں گے، اور اپنی زندگی کا دوبارہ نئے سرے سے آغاز کریں گے۔
یہ جو بھی قدرتی آفات ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے، دنیا میں نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سر اس کی پلاننگ ہوتی ہے، پالیسی بنتی ہے، پریکاشنز ہوتا ہے، پہلے سے سارے کام ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، ہر سال بارش ہوتی ہے، سیلاب ہر 5 سال میں آتا ہے۔ کچھ بہت اہم ترین لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قدرتی آفات سے اتنی تباہی نہ ہوتی اگر ماضی میں کوئی پلاننگ، پالیسی، پریکاشنز، مینجمنٹ، گورننس بہتر ہوتی اور آج بہتر طریقے سے انتظامیہ کام کرتی۔ آپ ایگری کرتے ہیں سر اس بات سے؟ جی نہیں، یہ نقطہ نظر یا یہ بیانیہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے اور مبنی بر بغض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ تو آج کا فینومینا ہے، اور یہ جو اس مرتبہ پانی آیا ہے، ایسی جگہ یا دریاؤں میں پانی آیا ہے جن کا پانی جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں جو ہے وہ جو سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا تھا وہ ان کے حصے میں ہے۔ یعنی دریائے ستلج میں جو پانی ہے یہ تو پچھلے 35 سال سے نہیں وہاں پہ پانی آیا، رابی میں پچھلے 30 سال سے پانی نہیں آ رہا تھا، اور جب کبھی آ رہا تھا تو وہ بالکل کوئی 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کیوسک تک زیادہ سے زیادہ، جو پچھلے 35 سالوں میں 1 یا 2 مرتبہ اگر ایسا ہوا بھی ہے۔ تو یہ تو اس سال کا جو ہے وہ فینومینا ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، کہ اتنا پانی جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ اس نے شرارت بھی کی ہے کہ پانی کو بے وقت روکا، اور اس کے بعد جب پانی زیادہ ہوا تو پھر اس کو بھی شامل کر دیا، اس وجہ سے بھی تھوڑا جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن بہرحال جو پانی کا جو لیول اس مرتبہ ہوا ہے اس کی پہلے سے کسی قسم کی نہ تو کوئی آگاہی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی پلاننگ ہو سکتی تھی۔ اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، کلائمیٹ چینج ایک جو ہے وہ پچھلے 2 سال میں سرفیس ہونے اور سامنے آنے والا ایشو ہے، تو اس کے اوپر اب ساری دنیا پلاننگ کر رہی ہے، ہم بھی کریں گے، اور اس کا جو بھی مؤثر حل ہو سکا اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی پاکستان میں 2005 میں ارتھکویک ہوا، 2010 میں سیلاب، 2015 2022 میں سیلاب، تو دنیا کے حکومتوں نے اور اداروں نے پاکستان کی بڑی امداد کی، اور خاص طور پہ یہ امداد متاثرین کے لیے تھی۔ لیکن کیا وجوہات ہے سر کہ اس دفعہ 2025 کے جو اتنا بڑا سیلاب آیا ہے جس کی آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر حکومتوں نے اور اداروں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، ماں سوائے چند جگہوں سے، جیسے 3.4 ملین ہے UK نے دے دیا ارب ڈالر، اور اقوام متحدہ نے $6 لاکھ دے دیا امداد کا اعلان، اور یورپین یونین نے $35 کروڑ کا۔ تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ اتنی کم رقم آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑا جو اس وقت پاکستان میں تباہی ہے، یہ پاکستان کی حکومت پر اب کیا اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، جو ماضی میں اتنے بڑے بڑے ڈالرز دیے اور وہاں پہ مس مینجمنٹ اور کرپشن کی اطلاع تھی، یہی وجہ ہے سر؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پاکستان نے اس مرتبہ ابھی تک امداد کی اپیل ہی نہیں کی، اور حکومت کا یہ یعنی سوچ ہے کہ وہ اس کا تخمینہ جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور اسے اپنے سورسز سے پورا کرنے کی جو ہے وہ امید اور اس کی جو ہے وہ پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس نقصان کو خود ہی جو ہے وہ پورا کر سکیں، تو اس لیے اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ہر مرتبہ ہر وقت جو ہے وہ
کاسا ہاتھ میں لیے پھرنا جو ہے یہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں ہے. یہ لوگ جو اس قسم کی منہ شگافیاں نکالتے ہیں، جب اپیل کی گئی تھی تو اس وقت بھی ان کی بات اور تھی کہ آپ تو فقیروں کی طرح ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، یعنی کیونکہ انہوں نے تو الٹ بات کرنی ہوتی ہے. اچھا سر، 2022 کا بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو سیلاب تھا اس کے اوپر کئی آپ کے سیمینارز ہوئے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ایکٹیو ہوئے، آئے، مومنٹ ہوا، کئی لوگ آئے اور اس کے اوپر پاکستان کو 11 ارب ڈالر کی امداد کی انہوں نے اعلان کیا. لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے، آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ سر 2022 کے اس اعلان کے بعد آج 2025 ہے، 3 سال ہو گئے، چند ارب ڈالر آئے ہیں اور جو بیشتر رقم ہے وہ ابھی تک پاکستان کو نہیں ملی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ دیکھیں، یہ وجوہات تو جس نے اعلان کیا ہے یہ تو وجوہات وہی بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے امداد جو ہے وہ کیوں نہیں پہنچائی. کیا ان کے لیے کوئی مشکلات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ امداد جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے. لیکن بہرحال اس بارے میں کوئی ریلیونٹ اور کرنٹ فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس نہیں ہے. ان کا پتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جن دوست ممالک نے اعلانات کیے تھے ان میں سے اکثریت نے جو ہے وہ اپنے وعدوں کو نبھایا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، سر آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا ایک ادارہ بنا، بڑی اس سے توقعات ہوئی. 2023 میں یہ بنا تھا اور اس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے لحاظ سے 27 بلین ڈالرز کے ایم او یوز اب تک سائن ہو چکے ہیں. لیکن سر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے نمائندے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، کہ 27 بلین ڈالر کا جو ایم یوز ہے 2023 سے آج 2000 ستمبر 25 ہے، کتنی سرمایہ کاری پاکستان کتنے ارب ڈالر کی پہنچ چکی ہے یا کام شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے یہ کوئی اس چیز کو اس طرح سے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کا یہ مقصد ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی بزنس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جائے اور اسے جو ہے وہ دفاتر میں یا مختلف جگہوں پہ جا کے این او سیز ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اس ادارے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ون ونڈو آپریشن کرتے ہوئے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں اور جو لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئیں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. باقی جن لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے، جن کو لانا ہے، وہ تو اوور آل جنرلی سبھی کی ذمہ داری ہے. وہ تمام منسٹریز کی، گورنمنٹ کی، سفارت خانوں کی، وہ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. کوئی ایف آئی ایسی جو ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس ادارے کی ہے اور وہ ادارہ بنا دیا تو اب آپ سارے جو ہیں وہ صرف حساب لینے، جواب لینے اور تنقید کرنے پہ آزاد ہیں. وہ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس سے جس بندے کا بھی واسطہ پڑا ہے انہوں نے ایکسیلنٹ سروسز جو ہے وہ دی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان پروگرس ہیں، ان پروسیس ہیں. تو یہ ادارہ جو ہے اس کو اپنی خدمات سر انجام دیتے رہنا چاہیے. دیکھیں جس طرح سے دنیا کے باقی حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان آئے گی. جو حالات اس وقت پاکستان کو ملے ہیں مارکہ حق کے بعد اور جو اس وقت اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کو نصیب ہوئی ہے، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ زیادہ لوگ آئیں گے اور یہ ادارہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو بہتر طریقے سے نبھا رہا ہے اور وہ نبھاتا رہے گا اور اس سے جو ہے وہ بڑا پاکستان کو میں سرمایہ کاری کو بوسٹ ملے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ بتائیے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں رانا سلام اللہ ہمارے ساتھ ہیں، چند اہم سوالات ہیں رانا سلام اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
वेलकम बैक जी। राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब, ये अदालती बहरान तो माजी में भी हमने देखने को मिला है, लेकिन सर इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालती बहरान है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब जजेस के आप हालात देख लें, किस तरह जजेस लेटर लिख रहे हैं, किस तरह जजेस ये कर रहे हैं, किस तरीके से फैसलों में जो है मसाइल आ रहे हैं। तो आप हुकूमत इस अहम तरीन अदालती बहरान को बेहतर करने के लिए कोई हुकूमत के पास कोई इक़दामात है सर, कोई ऐसा अमल है? देखिए, अदलिया आज़ाद है और जजेस जो है वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुकम्मल आज़ादी देता है। अगर उन्होंने फ़ैसला किया है कि उन्होंने फ़ैसले करने की बजाय लेटर लिखने हैं, तो उसमें हुकूमत तो कोई जो है वो खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकती। वो लेटर अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, तो उस पे ऊपर क्या किया जा सकता है। और वो लेटर भी ऐसे लिखते हैं कि एक जज साहब साथ वाले कमरे में बैठे जज साहब को लेटर लिखता है, उसे वो लेटर जो है वो बाद में पहुंचता है, आपके पास वो लेटर उसी वक्त भेज देते हैं और वो मीडिया की ज़ीनत बना होता है। और जो मामलात उनके ख़ुद बैठ के फुल कोर्ट जो मीटिंग या रेफरेंस होता है वहाँ पे सुलझाने के हैं, वो मीडिया के ऊपर जो है वो उनके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब इसमें जो है वो हुकूमत तो को मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुदाखलत करनी चाहिए, ना आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हुकूमत जो है वो जजेस के ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाए कि ये आप लेटर ना लिखें। लेकिन उनको जो है वो आपके ज़रिए से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि जजेस खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। हमारे यहाँ पे रिवाज बिल्कुल उलट हो गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या ये जो एक बाज़गश्त है इसमें कितनी हकीकत है कि हुकूमत ज़ाहिर पार्लियामेंट के ज़रिए आपके 27वीं आइनी तरमीम लाना चाह रही है। इसकी ज़रा हमें ज़रूर आप ये बताइए कि क्या इस 27वीं आइनी तरमीम में कोई बल्दियाती निज़ाम की इस्लाहात है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मज़ीद सूबे के लिए कोई बात की जा रही है? क्या 18वीं तरमीम में जो खराबियां हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी? क्या 26वीं आइनी तरमीम में जो मसाइल पैदा हो रहा है उसके लिए कुछ इस्लाहात होगी? क्या इस किस्म की 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है सर? देखिए, इस 27वीं तरमीम का कोई मसवदा इस वक्त पार्लियामेंट, गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट के ज़ेरे गौर नहीं है। ये मसवदा जब कोई सामने आएगा तो फिर ही उसके ऊपर बात हो सकती है। ठीक है, चलें सर, मैं आगे चलता हूं। अच्छा सर, आज़ाद मीडिया और अगर अपोजिशन मजबूत हो तो जमहूरियत मजबूत होती है, और जाहिर है आप जमहूरी लोग हैं, आज हुकूमत भी जमहूरी है। तो क्या सर, क्या वजूहत है कि आपके इस दौर में ना मीडिया और ना अपोजिशन जो है उसको कंट्रोल्ड है, बहुत कंट्रोल्ड है? तो ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह नहीं है सर? नहीं, देखें, ये कंट्रोल को डिफाइन ही कोई करे तो उसका जवाब जो है वो दिया जा सकता है। अपोजिशन की कमज़ोरी जो है उसके मुतल्लक मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि हुकूमत ने तो अपोजिशन को मुतअद्दिद बार कहा है कि उसकी मजबूती के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आप हमारे साथ बैठें, हम बात करें और जिस नतीजे पे पहुँचें कि जिससे जमहूरियत मजबूत हो, जिससे रूल ऑफ लॉ आए, जिससे अपोजिशन का किरदार बेहतर हो, जिससे गवर्नमेंट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन अपोजिशन जो है वो नज़दीक आने को तैयार नहीं है, वो ना बैठने को तैयार है, ना बात करने को तैयार है।
جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں، ڈائلاگ سے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ تو تیار ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر، انہوں نے تو یوم آزادی کے موقع پر بھی یہ کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کی بات کریں، بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس پیدا کریں۔ تو جب میثاق استحکام پاکستان ہوگا تو اس میں اپوزیشن کی مضبوطی بھی ہوگی، حکومت کی مضبوطی بھی ہوگی، اور باقی سارے ایشوز بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے، لیکن وہ تو آنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی رہی بات میڈیا کی، تو میڈیا میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر میڈیا میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ سبھی آزاد ہیں، اور جو ادروائز پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے تو اس میں بھی لوگ بڑی کھلے عام تنقید کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب آپ نے آج وہ کون سا سوال ہے جو گورنمنٹ سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ تو اس کے علاوہ کوئی اور کس قسم کی آزادی درکار ہے، اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو میں اس کے اوپر عرض کر سکتا ہوں۔ سر یہ بتائیے، وقت بہت کم ہو گیا ہے، دو اہم ترین سوالات میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں کر لوں۔ لگتا یہ ہے کہ سسٹم اور خود پی ایم ایل این مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اپنے لیڈر کو جو ہے ان کو نواز شریف صاحب کو اب باہر کر دیا ہے، اور ایک نیا لیڈر شہباز شریف کو انہوں نے اپنا لیڈر مان لیا ہے۔ اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس اسٹیٹمنٹ کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو ان کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے۔ یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ لوگ باتیں اڑاتے رہتے ہیں۔ ہر بنیادی نوعیت کا معاملہ، اب ڈے ٹو ڈے کی تو بات ہو نہیں سکتی، ہر وہ بنیادی معاملہ، وہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہو، پارٹی کی سائڈ پہ ہو، وہ یہ الیکشن سے متعلقہ ہو، وہ ٹکٹوں کی تقسیم ہو، تو ان کی رائے آخری رائے ہوتی ہے، اور ان سے جو ہے وہ مشورہ رہنمائی دیے بغیر نہ وزیر اعظم کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہم اپنے لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو خواہ مخواہ کی ایک بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، وہ پی ایم ایل این کے صدر ہیں، پی ایم ایل این کے صدر ہیں سر، اس وقت ظاہر ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عوامی رابطہ مہم میں مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں نواز شریف صاحب نہیں ہیں۔ اہم ترین میٹنگ جو سیاسی ہوتی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں ہیں۔ تو اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب موجودہ سسٹم سے بھی ناراض ہیں اور موجودہ حکومت کی کارکردگی پہ بھی ناراض ہیں۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، حکومتوں کی جو کارکردگی ہے وہ پنجاب میں میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہوں یا مرکز میں میاں شہباز شریف صاحب ہوں، حکومت کا تو میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ تو ان کی رہنمائی سے، ان کی جو ہے وہ جو بھی ان کی رائے ہو اس سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ پوری طرح سے خوش بھی ہیں اور آن بورڈ بھی ہیں۔ باقی رہی بات کہ حکومتی معاملات میں جب پرائم منسٹر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ بات کرتی ہیں، تو عوامی رابطہ مہم بھی جو ہے وہ چلا رہی ہیں۔ اب یہ سیلاب زدگان کے سلسلے میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ روز عوام کے درمیان تھی، اسی طرح سے جو ان کے انیشیٹوز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پبلک گیدرنگ بھی کر رہی ہیں، وہاں پہ بھی وہ جو ہے اپنا جو خطاب کر رہی ہیں، پبلک کانٹیکٹ کر رہی ہیں۔ تو وہ جب اس لیول پہ جو ہے وہ جب ہو رہا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علیحدہ سے جو ہے وہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اگر وہ ضرورت محسوس کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں۔ وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا، اور بھی سوالات تھے، بہرحال کسی اور اسٹیج میں بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔